पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑर्डर आ गया है कि लाइन हाजिर हो जाओ। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है भाई। पाकिस्तान का उसने शुक्रिया अदा किया था, सफरी पाबंदियां लगने लगी हैं पाकिस्तानियों के ऊपर। अगर ये हो गया, हुकूमत का कैसा मोए मोए होगा। आर्मी चीफ ने अलबत्ता बन्नू कैंट का जो है वो दौरा किया है। ऑन अब्बास बप्पी साहब जो हैं वो उसी ट्रेल पे चल रहे हैं जिस ट्रेल पे सलमान खान चला था। दबंग प्रॉपर्टी टाइकून ने मलिक रियाज साहब 6 साल से पानी का बिल नहीं दिया। 14 अरब 78 करोड़ रुपए के नादहिंदा बताए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम खबरें डेवलप हुई हैं उस पर तफसील से बात करेंगे। बड़ी अहम और मज़ेदार चटपटी किस्म की खबरें हैं। एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तकरीबन 17,36,000 सब्सक्राइबर तक जो है वो हम पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी 18 लाख सब्सक्राइबर्स तक हम पहुंचेंगे आपकी मदद से। तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात करनी है। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑर्डर आ गया है कि लाइन हाजिर हो जाओ। ठीक है जी, लाइन हाजिर करने का उनको ऑर्डर आ गया है। बड़ी इट इज़ अ वेरी फनी स्टोरी जिसे कहते हैं ना, तो उसको भी ज़रा डिस्कस करेंगे। क्रिकेट के मैदान से भी बॉब्जी द किंग, उनके हवाले से भी एक खबर जो है, बाबर की बात कर रहा हूँ, उनके हवाले से भी एक बड़े मज़े की स्टोरी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आई वांट टू डिस्कस डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है भाई। मतलब ही इज़ लाइक कॉइन टॉस। वो कॉइन आप ऊपर फेंकते हैं ना, कुछ पता नहीं हो हेड्स आएगा कि टेल्स आएगा। अभी मेरे ख्याल में 48 घंटे गुजरे थे कि पाकिस्तान का उसने शुक्रिया अदा किया था। अब ये खबरें आ रही हैं, एक बरतानवी अखबार ने बेसिकली ये दावा किया है अपने सोर्सेज से, उन्होंने स्टोरी दी है कि जनाब सफरी पाबंदियां लगने लगी हैं पाकिस्तानियों के ऊपर। जी हाँ, अब अभी स्टोरी जो है ना वो डेवलपिंग स्टोरी है। जैसे डेवलपिंग स्टोरी जो होती है ना वो मतलब अपडेट होती रहती है वो। खैर, जो स्टोरी उन्होंने दी है वो ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के शहरियों पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद किए जाने का इम्कान है और ये अगले हफ्ते से जो है ये नाफिज हो सकती है ये पाबंदी। और उनके अखबार के 3 मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक ये इकदाम सिक्योरिटी खदशात और वीज़ा स्क्रीनिंग में सख्ती की बुनियाद पर लिया जा रहा है। उन ज़राए का कहना है कि दीगर ममालिक को भी इस फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक उनके नाम वाज़े फ़िलहाल नहीं है। और ये फैसला जो है बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की 2017 में आयद करदा मुतनाज़ा मुस्लिम बैन की याद दिलाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बरकरार रखा था। ताहम साबिक सदर जो बाइडन ने 2021 में इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया था और इसे कौमी ज़मीर पर एक बदमा दाग करार दिया था। अगर ये पाबंदी लग जाती है तो इसके बायस हज़ारों अफ़गान शहरी भी बहुत मुतासिर होंगे, जिनकी तादाद मुझे बताया जाता है कि जिन्होंने वीज़ाज़ के लिए अप्लाई किया हुआ या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया है वो तकरीबन 2 लाख बनती है मेरी ख़बर के मुताबिक। तो कई पाकिस्तानी जो हैं वो भी इस वक्त इन लाइन है वीज़ा हासिल करने के लिए। अब मुझे ये नहीं पता, आई डोंट नो कि क्योंकि मैंने जिस तरह आपको कहा ना ये डेवलपिंग स्टोरी है, तो अब ये नहीं पता कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी वीज़ाज़ हैं, मल्टीपल वीज़ाज़ हैं अमेरिका के 5 साल के, उनकी क्या स्टेटस होगा। क्या उनको वो वीज़ाज़ कैंसिल हो जाएंगे या उनको अलाउड होगा ट्रैवल करना या नहीं। लेकिन दिस इज़ द बिग न्यूज़ विच हैज़ कम फ्राम अमेरिका। अब इसके ज़रा दूसरे एस्पेक्ट्स को जो है ना वो नोट करें और वो है सियासी एस्पेक्ट्स। पहले आ जाए ज़रा गवर्नमेंट के ऊपर। अभी 24 घंटे अभी हुए थे कि हुकूमती जो हलके थे उनके अंदर मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी, बहुत बहुत मुबारक हो, ट्रंप साडा यार है। तो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अभी ये खबर आ रही है। अभी मैं दोबारा ये आपको बता रहा हूँ, इट्स डेवलपिंग स्टोरी, वी डोंट नो ये ऐसा होता है या नहीं होता। ये अभी तक सिर्फ एक खबर आई है, अभी तक बाकायदा तौर पे कोई ऑर्डर नहीं आया है। सो येस, रूम इज स्टिल देयर, वी डोंट नो। लेकिन अगर ये हो गया तो हुकूमत का कैसा मोए मोए होगा, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि उन्होंने तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप का हमारे वज़ीर आज़म ने शुक्रिया भी अदा कर दिया कि थैंक यू सो मच एंड आपने जो है वो हमारी खिदमात को जो है वो सराहा है। तो अब अगर साढ़े ते पाबंदी लग गई कि तुसी भाई जा ही नहीं सकते, दरवाज़ा टप्पण की भी कोशिश ना करना, खबरदार जो अमरीका से किसी ने फ़लाइट ली तो फिर असी कितने जाना है, फिर हम कहाँ जाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी बड़ा मोए मोए हुआ है। वो किस तरह हुआ है, वो इस तरह हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप तो साड़ा भी यार सी। खैर उन्हें तो पहले सानू दगा देती, उसने तो ये हुकूमत की जो तारीफ़ कर दी थी तो हमारे साथ तो पहले ही इस तरह हो गया था, तो फिर असी कितने जाना। लेकिन उस वक्त तो हमें तो ये बताया गया था कि पाकिस्तान फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हमें तो ये बताया गया था। तो उन्होंने साढ़े तो पाबंदियां लाने लगा तो असी कितने जाना फिर सवाल ये है। तो अजीब घड़मस मचा हुआ है। अच्छा, आजकल जो है वो हमारा वैसे भी दुबई के वीज़ाज़ लेने के हवाले से भी हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं।
پاکستانیوں کو اس حوالے سے بھی بڑی پرابلمز ہیں. سعودی عرب جو ہے وہ ہمارے بھکاریوں سے بڑا تنگ آیا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں کے پروفیشنل بھکاری جو ہیں ایسا مانگتے ہیں کہتے بھائی اسی یہو جو بھکاری نہیں ویکھے جہاں تسی ایکسپورٹ کرتے ہو ادھر. تو ہم اس وجہ سے بھی بدنام ہیں کہ اور باقی اور بھی اس طرح کے بہت سے, مطلب ہمارا پاسپورٹ آپ جانتے ہیں میرے خیال میں نیچے سے نمبر 3 پہ آتا ہے, شاید نمبر 3 یا نمبر 4 پہ. ساڑھے تھلو میرے خیال میں شاید افغانستان ہی رہ گیا ہوگا شاید, یا صومالیہ ہوگا, مجھے نہیں پتا, یا کون سا ملک ہوگا, یا نائجیریا ہوگا, آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ ہماری کمپنی یہی ہے, مطلب یہ نیچے سے صورت حال ہے. اور یہ پہلے عمران خان صاحب کے دور میں بھی ویسی تھی, آج کل بھی یہی حالات ہیں, ہمارے یہی حالات ہیں. تو اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے, ہمارے پہ کوئی پابندی لگاتا ہے یا نہیں لگاتا. تو ایک جو ہے وہ اپڈیٹ یہ تھی. اچھا جی, اس کے بعد اب آ جائیں ذرا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے, اور سٹوری کو آپ نے ذرا غور سے نا سننا ہے آپ نے. جے آئی ٹی جو ہے اس نے جناب اسلام آباد پولیس کی سربراہی میں تفتیش ہونے والی جو تفتیش کرنے والی جو جے آئی ٹی ہے, اس نے سوشل میڈیا کے اوپر منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چند اہم رہنماؤں سمیت 10 افراد کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو 10 افراد ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ بیسکلی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ ہے. اس میں زلفی بخاری صاحب کو بلایا گیا ہے, وہ ہیں ہی نہیں یہاں پہ. اس کے بعد آصف رشید, محمد ارشد, صبغت اللہ ورک, اظہر مشوانی بھی یہاں پہ نہیں, یہ بھی باہر گیا ہوا ہے. محمد نعمان افضل, جبران الیاس, یہ تو پتہ نہیں صدیوں سے باہر ہے, مطلب وہیں پہ بیٹھتا ہے. سید سلمان رضا زیدی, موسیٰ ورک, وہ بھی یہاں پہ نہیں ہے. علی حسنین ملک, اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ نہیں. تو ایک تو سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کو طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے. دوسرا, سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے کا الزام. اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے مزید 15 اراکین کو جو ہے ان کو بھی طلبی کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. اب ذرا نام سننا شروع کریں آپ. جے آئی ٹی نے بیرسٹر گوہر علی خان, سلمان اکرم راجہ, رؤوف حسن, فردوس شمیم نقوی, خالد خورشید, میاں اسلم اقبال, حماد اظہر, اون عباس بپی, اون جی تاڑے کو لے گا, عالیہ حمزہ, شہباز شبیر, وقاص اکرم, کنول شوذب, تیمور سلیم خان جھگڑا, اسد کیسر, شاہ فرمان, ان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں. اور تمام لوگوں کو جو ہے کہہ دیا گیا ہے آج دوپہر 12 بجے حاضر ہو جائیں, لائن حاضر ہو جائیں سارے کے سارے. اور الزام ان کے اوپر کیا ہے, ریاست مخالف پروپیگنڈا. اب یہ ریاست مخالف پروپیگنڈا کون سا ہے, وی ڈونٹ نو. مطلب یہ تو ظاہری بات ہے جب یہ لوگ وہاں پہ جائیں گے, ان کے سامنے کچھ رکھا جائے گا تو پھر پتہ لگے گا کہ یہ سچویشن جو ہے وہ کیا ہے. لیکن میں نے, اگر آپ میرا کل کا ویلاگ دیکھیں تو ناؤ یو کین نوٹ کہ میں اس وقت جو بات کر رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کا بیرونی چیپٹر اور پاکستان تحریک انصاف کا اندرونی چیپٹر. میں نے ابھی آپ کو چند نام بتائے کہ یہ تو سب کے سب باہر ہیں. ٹھیک ہے, وہ باہر سے جب ان کو کسی نے بتایا ہوگا, اوبیسلی ان کو بھی پتہ لگ چکا ہوگا, سوشل میڈیا کا دور ہے, ان کو پتہ لگ چکا ہوگا کہ جو ہے 9.5 دن نوٹس لکھنے ہیں. کیا خیال ہے انہوں نے کیا کہا ہوگا, خسمانو کھاؤ. انہوں نے یہ کہا ہوگا نا, ٹو ہیل ود یو. انہوں نے یہی کہا ہوگا, ظاہری بات ہے, ان کو ٹھنڈ ہے. ٹھیک ہے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جو لوکل لیڈرشپ ہے, ظاہری بات ہے, اس کو کہہ دیا جائے گا کہ جناب لاؤ, آ جاؤ, شاباش, آؤ بیٹھ کے جواب دو. تو دس از واٹ آئی مینٹ کہ کام جو ہے وہ زیادہ اب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہینڈلنگ ہوتی ہے, سوائے ان کے پرسنل اکاؤنٹس کے میرے خیال میں, باقی جو ہینڈلنگ ہوتی ہے وہ تو باہر سے ہو رہی ہے ساری. جو ٹویٹس ہوتی ہیں, جو بیانیہ لکھا جاتا ہے, سارا کچھ باہر سے ہو رہا ہے. ہیٹ کون محسوس کر رہا ہے, لوکل لیڈر. یہ عالیہ حمزہ, کنول شوذب, یہ ساری خواتین پی ٹی آئی کی جو ہے اس ساری چیز کو برداشت کر رہی ہیں, لیکن کہہ بھی کچھ نہیں سکتی. میں پاکستان تحریک انصاف کی چند خواتین لیڈرز کی میں بات کروں گا کہ وہ بڑی ٹائٹ سپاٹ میں پھنسی ہوئی ہیں. وہ کہ وہ کہتی ہیں کہ بھائی ہم خواتین ہیں, ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمیں کبھی ادھر چکر مار, کبھی ادھر چکر مار. میں عالیہ حمزہ صاحبہ کا مجھے اسکیجول مجھے پتہ لگا, کبھی کسی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جا رہی ہیں, کبھی کسی عدالت میں جا رہی ہیں, کبھی کہیں جا رہی ہیں, کبھی کیا ہے یار یہ, واٹ از دس. اچھا یہ کیا دھرا, یہ جو کچھ بھی آج یہ سچویشن ہو رہی ہے, اور باہر بیٹھے لونڈے لپاڑے دی بات. اب آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا میرے بھائی. یہ میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں, یہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ کہانی اس طرح نہیں چلے گی کہ چھکا باہر والے ماریں تے مصیبتیں یہاں پہ لوکلز جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں. یہ آپ کو آج میری بات آپ لکھ لیں, آپ کو یہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی, ورنہ آپ لوگوں کے لیے پرابلم اسی طرح چلتی رہیں گی. میری بات آپ لکھ لیجئے گا. جنید اکبر صاحب نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. بیسکلی عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جو ہے وہ آج کئی رہنما گئے تھے. اسد کیسر,
عمر ایوب صاحب، لیکن انہیں ان کی جو ہے وہ ملاقات نہیں کروائی گئی. عمر ایوب صاحب نے کہا جی پی ٹی آئی کا وقت عمران خان کی ہدایت پر آج ملاقات کے لیے آیا تھا. پچھلے ہفتے بھی ہم نے ملاقات کے لیے آئے تھے لیکن ملاقات نہیں کرنے دی گئی اور سپرنٹینڈنٹ جیل نے عدالت میں لکھ کر دیا کہ ملاقاتیں اب کروائی جائیں گی. آئی ایم ایف کے سامنے $1.5 ارب کے لیے کشکول اٹھایا ہوا ہے. ایس آئی ایف سی کی کیا کارکردگی ہے؟ نل بٹا نل. این ایف سی کا اجلاس نہیں بلایا گیا، نشانہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ بانی بشرا بی بی وغیرہ کو بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ جنید اکبر صاحب نے یہاں پہ گفتگو کی. انہوں نے کہا میں کبھی نہیں کہوں گا ہماری اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں ہیں، رابطے ہوتے ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ بھی ہوتے ہیں. اداروں سے رابطوں پر ہمیں کوئی شرم بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں. بات یہ ہے کہ عوام اور اداروں کے مابین فاصلے نہیں بڑھنے چاہیے. اگر ریاست ایک قدم آگے بڑھے گی تو ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے. ہم کسی کے ساتھ نہیں ٹکرائے لیکن لوگ ہمارے ساتھ ٹکرائے اور ہمیں سیاسی سرگرمیاں نہیں کرنے دی جا رہی. ایک جنریشن کے لیڈر بھٹو کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ایسا نہیں ہو سکا، تو عمران خان تو 3 نسلوں کے لیڈر ہیں، انہیں کیسے ختم کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ ان کی رائے ہے جنید اکبر صاحب کی. لیکن میرا خیال میں انگیجمنٹ جو ہے وہ جنید اکبر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہوتے ہیں بالواسطہ ہے بلا واسطہ، شکر ہے ایڈمیشن کم از کم وہاں پہ ہے، موجود ہے وہاں پہ کہ ہاں جی ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس سے کوئی انکاری نہیں ہے. اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ ہیں مبشر زیدی صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اسلام آباد تک مارچ کر سکتے ہیں مگر بنوں میں شہید ہونے والوں کے جنازوں پر نہیں جا سکتے، نہ ہی ان شہداء کے لواحقین کے آنسو پہنچنے ان کے گھر گئے، شرم کا مقام ہے. شیریں مزاری صاحبہ ایکس پی ٹی آئی منسٹر، انہوں نے لکھا This is disgraceful on part of KPCM as it shows an indifference to the suffering of the people of his province. اور اس کے بعد انہوں نے تیمور جھگڑا صاحب کو بھی جو ہے اس کے اندر ٹیگ کیا. میرے خیال میں یہ بڑی زبردست بات جو ہے نا وہ مبشر صاحب نے کی ہے کیونکہ سیاسی لیڈرشپ کو جو ہے وہ ہر صورت ان جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے تھی، کم از کم سیاسی لیڈرشپ کو تو ضرور کرنی چاہیے تھی. یہ میسج ٹھیک نہیں جا رہا، یہ میسج کوئی اچھا میسج نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نا ان کے لواحقین کو بے یار و مددگار جو ہے اس طرح چھوڑ دیا جائے. علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ ذمہ داری ہے بطور سی ایم کے پی کہ ان کو ان جنازوں میں جانا چاہیے تھا. میرے خیال میں شیریں مزاری صاحبہ بھی جو ہیں اس بات کو بالکل ٹھیک طرح پن پوائنٹ کر رہی ہیں. آرمی چیف نے البتہ بنو کینٹ کا جو ہے وہ دورہ کیا ہے اور انہوں نے اس کنٹونمنٹ کے اوپر جو دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے اس کی بعد کی صورتحال کا وہاں پہ جا کر جائزہ لیا. انہیں یہاں پہ اس سلسلے میں جو جاری آپریشنز ہیں اس کے اوپر مجموعی طور پر بریفنگ دی گئی. ترجمان پاک فوج کے مطابق آرمی چیف نے سی ایم ایچ بنو میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی، ان کی مستقل مزاجی اور غیر متزلزل عزم کو سراہا اور پاک فوج کے سربراہ نے زخمی اہلکاروں کے بلند حوصلے اور عزم کی تعریف بھی کی. جنرل عاصم علی نے کہا کہ پاک فوج ریاست کی سلامتی استحکام یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرتی رہے گی اور ملک کی استحکام کے لیے دہشت گردی کے خلاف دفاع کا فریضہ انجام دیتی رہے گی. تو اچھی بات ہے. آرمی چیف جو ہے وہ تو بنو کینٹ جو ہے وہاں پہ گئے ہیں، انہوں نے جا کے وزٹ کیا ہے، لیکن میرا خیال میں سی ایم از دا فیس آف دا پولیٹیکل فیس آف دا پروونس، تو ان کو بھی جو ہے یہاں پہ وزٹ ہر صورت کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جناب بلوچستان میں ذرا ہم دہشت گردی کی جہاں پہ بات کر رہے ہیں تو بلوچستان میں پاک افغان سرحد کے قریب سیکورٹی فورسز نے ایک کامیاب آپریشن کیا ہے اور افغانستان سے دراندازی کے مزید شواہد جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں. مختلف دہشت گرد تنظیموں کو افغان طالبان کی مکمل حمایت بتائی جاتی ہے، سہولت کاری اور سرپرستی بھی انہیں حاصل ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ 5 مارچ 2025 کو بلوچستان میں پاک افغان سرحد کے قریبی علاقے ٹوبا کاکڑی میں سیکورٹی فورسز نے ایک کامیاب آپریشن کیا ہے اور جس میں 4 اہم دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں. دہشت گردوں سے کلیشن کوفیں، دستی بم اور دیگر آتشی اسلحہ برآمد ہوا ہے، جبکہ گرفتار دہشت گردوں نے دہشت گردی کی بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کا بھی اعتراف کیا ہے. گرفتار دہشت گرد نے اعترافی بیان میں کہا کہ میرا نام اسام الدین ولد گلشاد ہے اور میں افغانستان سے آیا ہوں. ہمارا نظریہ، ہماری ٹریننگ ہے، میرے پاس 2 بندوقیں، 2 کلیشن کوف، 1 گرینیڈ اور دیگر اسلحہ موجود ہے. تو یہ جو گھس بیٹھیے بار بار وہاں سے آتے ہیں نا افغانستان سے، ان کا جب تک کوئی مستقل حل نہیں نکلے گا یہ دہشت گردی کی یہ لہر اسی طرح چلتی رہے گی. اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ابھی دہشت گرد جسے آپ نے امریکہ کے حوالے کیا ہے نا، اس کا داعش سے تعلق بتایا جاتا ہے اور انہی کی جانب سے جو ہے یہ زیادہ تر کڑیاں مل رہی ہیں کہ ان کی جانب سے یہ پاکستان کے اندر یہ آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جب سے یہ جو آپریشن بتایا گیا ہے، رفلی اس کی ڈیٹس جو ہیں وہ پچھلے مہینے کے آخر کی بتائی جا رہی ہیں کہ جب اسے ایکچولی اس کے اگینسٹ آپریشن کیا گیا اور اسے گرفتار کیا گیا. تو اس ساری چیز کے بعد آپ نوٹ کیجئے کہ ایک دہشت گردی کی لہر شروع ہوئی ہے.
اکوڑا خٹک میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، بنو کینٹ میں اس کے بعد دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کے سارے تانے بانے جو ہے یہ بھی چند تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، اوبیسلی اٹس این آن گوئنگ تھنگ، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اسی کا فال آؤٹ ہے، یہ اسی کے بیسکلی ریاکشن آ رہے ہیں دہشت گردوں کی جانب سے کہ پاکستان نے جو ہے یہ آپریشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب کچھ اور خبریں، سینیٹر اون عباس بپی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جنہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، ان کی ایف آئی آر کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، بڑی انٹرسٹنگ اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ جو ہے تھانہ ڈیراور میں محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکار کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ اون عباس بپی سمیت 5 نامزد اور 6 نامعلوم افراد کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ملزمان نے چولستان میں غیر قانونی طور پر چنکارا ہرن کا شکار کیا، ملزمان نے وائلڈ لائف کی ٹیم کو دیکھ کر فائرنگ کی اور قتل کی دھمکیاں دی۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بھارتی اداکار سلمان خان بھی جو ہے اس چنکارا ہرن کے غیر قانونی شکار کا ہی جو ہے ان کے اوپر الزام لگا تھا، اور اس مقدمے میں 2006 میں لوور کورٹ نے سلمان خان کو 5 سال قید کی سزا سنائی تھی، تاہم سلمان خان نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور بعد میں وہ اس کیس سے باعزت بری ہو گئے تھے۔ تو اون عباس بپی صاحب جو ہیں وہ اسی ٹریل پہ چل رہے ہیں جس ٹریل پہ سلمان خان چلا تھا، ٹھیک ہے، دبنگ آپ کہہ سکتے ہیں۔ خیر، اب پتہ نہیں یہ مقدمہ کس حد تک صحیح ہے، آج کل جو ہے نا وہ مقدموں کو جانچنا بھی بڑا مشکل ہے کہ کون سا صحیح ہے تو کون سا غلط ہے، وی ڈونٹ نو، اب پتہ نہیں یہ کس حد تک صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جناب بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بھی ایک نئی خبر سامنے آئی ہے۔ ڈان نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی انتظامیہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کارپوریشن کی سب سے بڑی نادہندہ جناب نکلی ہے۔ 6 سال سے پانی کا بل نہیں دیا ہوا، 6 سال سے، اور وہ بھی کراچی، یہ ذہن میں رکھیے گا، جہاں پہ بوند بوند کو کراچی والے ترستے ہیں، وہیں پہ کراچی کا جو پانی کا بل ہے وہ 6 سال سے پے نہیں ہوا ہوا۔ اور یہ بتایا گیا جی یہ جو بحریہ ٹاؤن ہے اس کے جو پراپرٹی ٹائکون ہے ملک ریاض صاحب، 14 ارب 78 کروڑ روپے کے نادہندہ بتائے جا رہے ہیں۔ الزام یہ ہے کہ 14 ارب 78 کروڑ روپے انہوں نے دینا ہے، اور واٹر کارپوریشن کے مطابق بحریہ ٹاؤن سب سوائل لائسنس کے بغیر زیر زمین پانی نکال رہا ہے، اور 2018 میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں کل 59 بورڈز کی نشاندہی کی گئی تھی۔ بحریہ ٹاؤن نے یومیہ تقریباً 1.77 ملین گیلن یا 7.43 ملین لیٹر پانی جو ہے وہ اب تک نکال لیا ہوا ہے۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ کیلکولیشن کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ جناب آپ اتنے کے نادہندہ ہیں، آپ نے اتنے پیسے جمع کروانے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی صاحب، جن کے بارے میں ہم نے بھی اپنے ویلاگس کے اندر 2-3 دفعہ ڈسکشن کی تھی، ان کا نام پہلے آ رہا تھا کہ انہیں کیبنٹ میں شامل کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد ان کا نام نہیں آیا تھا، وہ بڑے ناراض ہوئے تھے، 2-3 شوز کے اندر ذرا کچھ تیکھی باتیں بھی کر دی تھیں۔ پرویز خٹک صاحب کے رائیول بتائے جاتے ہیں، لیکن مجھ سے، میں فرینکلی اسپیکنگ نوشہرہ سے چند لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھ سے اختیار ولی صاحب کی یہ تصویریں شیئر کی جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب پرویز خٹک صاحب سے تو ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی ان سے ملے نہیں ہوئے، ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن ٹھیک ہے ابھی وہ اگر اپنی مرضی سے پرویز خٹک کے اگینسٹ بولنا چاہ رہے ہیں تو وہ 100 دفعہ بولیں۔ بہرحال اصل کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو وزیر اعظم کا کوآرڈینیٹر بنا دیا گیا ہے برائے خیبر پختونخوا، تو ان کو بھی اب پوزیشن جو ہے وہ مل گئی ہے، بڑی اچھی بات ہے، ورنہ مطلب بڑے ایک یہ ہارڈ ورکنگ قسم کے ورکر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، لیکن ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا تھا۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا کچھ کھیل کے میدان کی طرف، اور وہاں پہ خبر یہ ہے کہ جناب بابزی یعنی کہ کنگ بابر کے جو والد صاحب ہیں اعظم صدیق صاحب، انہوں نے انسٹاگرام کے اوپر ایک میسج دیا ہے، میسج بڑا امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا باس از آلویز رائٹ۔ آئی سی سی کی T20 ٹیم آف دا ایئر ٹیم کا رکن اور کیپ ملنے کے باوجود ڈراپ ہوا، کوئی بات نہیں، نیشنل T20 اور PSL میں انشاءاللہ پرفارم کر کے جلد دوبارہ آ جائے گا ٹیم میں۔ بس جو محترم بہت بڑے سابقہ کھلاڑی ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے الفاظ کا چناؤ ٹھیک رکھیں، اگر پلٹ کر کسی نے جواب دیا تو شاید وہ برداشت نہ کر پائیں، آپ ماضی ہیں اور دوبارہ نہ کبھی کھیلیں گے۔ دوسرا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باپ زیادہ بولتا ہے، تو حضور میں ہی اس کا پہلا اور آخری کوچ، سپوکس پرسن، مینٹور اور دنیا میں سب سے خیر خواہ اور باپ ہوں، تو جن کے نہیں یا اس قابل نہیں وہ صبر کریں، اور کرکٹ سے پیار کرنے والوں سے درخواست ہے جو چیخ و پکار برپا کیے ہوئے ہیں دن رات، ان کی بات سننے سے پہلے ان کی اپنے دور میں کیا کارکردگی ہے PCB کی ویب سائٹ پر ایک دفعہ دیکھ لیا کریں، باقی عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔
تو یہ کنگ بابر کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے بیسکلی یہ پیغام دیا ہے. ظاہری بات ہے بہت تنقید ہو رہی ہے بابر کے اوپر, ان کو ڈراپ بھی کر دیا گیا, تو اس کے بعد ظاہری بات مسٹ بی سیڈ اباؤٹ دا ہول سچویشن, اس لیے ان کی جانب سے جو ہے وہ ریئیکشن آیا. لیکن میں صرف کنگ بابر کے حوالے سے, بابر اعظم کے حوالے سے بات کہنا چاہوں گا کہ تنقید ہونی چاہیے, تنقید ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن انسلٹ نہیں ہونی چاہیے. مطلب آپ ڈیروگیٹری قسم کی جو ہے وہ تنقید مت کریں. الٹیمیٹلی ہی از یور اسٹار, ہی از ویل رسپیکٹڈ ان دا ہول ورلڈ. لوگ کرکٹ کی دنیا جو ہے اس کو مانتی ہے, آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں, مانتی ہے. بیٹ پیچ چل رہا ہے, ہی نیڈس ٹو ورک. ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ اس کے اوپر بیجا تنقید ہو رہی ہے, اس کے اوپر تنقید صحیح ہو رہی ہے. ہی نیڈس ٹو امپروو ہز اسٹرائک ریٹ, ہی نیڈس ٹو امپروو ہز شاٹ سلیکشن. ٹھیک ہے, اس کو اپنا یہ بیٹ پیچ میں سے نکلنا پڑے گا, اسے پریشر سچویشن میں پرفارم کرنا پڑے گا. پاکستان کو جب اس کی ضرورت ہوتی ہے, بابر نیڈس ٹو پرفارم, دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. لیکن دوبارہ میں یہ کہوں گا وہ ہے ہمارا اسٹار. ہمارا اسٹار ایک بیٹ پیچ میں سے گزرا ہے, سب گزر چکے ہیں. سچن ٹنڈولکر بھی گزر چکا ہے, وراٹ کوہلی بھی گزر چکا ہے, سب کے بیٹ پیچز آتے تھے. انضمام الحق کا بھی آتا تھا. انضمام الحق کا ایک ورلڈ کپ مجھے یاد ہے, وہ اتنا خراب ورلڈ کپ ہوا تھا, اتنا خراب ہوا تھا کہ لوگوں نے انضمام کے کریئر کو ختم کروا دیا تھا اس کے اندر, کہ آج کے بعد یہ پاکستان کے لیے دوبارہ نہیں کھیلتا. لیکن واپسی ہوتی ہے, اور انشاءاللہ بابر کی بھی ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.